अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज के प्यारे खूबसूरत नावल का टाइटल है बेवफा। बहुत प्यारा नावल है, यकीनन आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए मिलकर पढ़ते हैं। शाम के धुंधलके ने शहर को अपनी आगोश में लेना शुरू कर दिया था, जबकि रेस्टोरेंट की नर्म जर्द रोशनी में बैठी महविश खुद को एक ऐसी दुनिया में महसूस कर रही थी जो उसके लिए बिल्कुल नहीं थी। दिल बेतरतीब धड़क रहा था और हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी। वो नजरें झुकाए बैठी थी, मगर उसके बावजूद अपने सामने बैठे निहाल की मुसलसल अपने ऊपर पड़ती हुई निगाहों को शिद्दत से महसूस कर रही थी। आखिर वो एक सादा सी मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी, जबकि उसके सामने बैठा निहाल करोड़ों की दौलत रखने वाले खानदान का वारिस था। रेस्टोरेंट में मौजूद कई लड़कियां और वहां से गुजरने वाली खवातीन चोरी चोरी निहाल को देख रही थी। जो भी उस पर नजर डालता, चंद लम्हों के लिए उसकी निगाहें वहीं ठहर जाती। वो बेहद वजीहा और पुरकशिश था, और उसकी शख्सियत को चार चांद उसकी दौलत और बाअसर अंदाज ने लगा दिए थे। तुम यूं ही घबराती रहोगी या मेरी तरफ देखोगी भी? निहाल ने आगे बढ़कर उसका हाथ अपने हाथ पर रखा तो वो मजीद नर्वस हो गई और बेख्तियार आंखें बंद कर ली। वो कैसे बताती कि ये जिंदगी का पहला मौका था जब वो किसी लड़के के साथ इस तरह बाहर आई थी। क्या तुम अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हो? निहाल ने नरमी से पूछा, तो वो फौरन नफी में सर हिलाने लगी। नहीं, वो नहीं चाहती थी कि निहाल को बुरा लगे। निहाल उसकी हालत पर मुस्कुरा दिया। अगर तुम यहाँ अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हो तो मैंने एक रूम बुक करवाया हुआ है, हम वहां जाकर बैठ सकते हैं, शायद तुम बेहतर महसूस करो। उसने उसकी जानिब झुकते हुए कहा तो महविश की आंखें हैरत से फैल गई। क्या हुआ, मुझसे डर रही हो? निहाल ने दिलचस्पी से उसका चेहरा देखते हुए पूछा। पहली ही मुलाकात में वो समझ गया था कि ये लड़की अभी तक किसी दूसरे लड़के के करीब नहीं गई थी। मुझ पर भरोसा नहीं है ना? उसने दोबारा पूछा तो महविश जल्दी से बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं, मुझे आप पर बहुत भरोसा है, बस थोड़ी घबराहट हो रही है। उसके दिल की कैफियत वाकई अजीब हो रही थी। चलो ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं तो तुम यहीं बैठ जाओ, मुझे कोई मसला नहीं। निहाल ने कंधे उचकाते हुए कहा और जरा पीछे हट गया। ये सुनकर महविश ने फौरन नफी में सर हिलाया और अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, आप पर यकीन ना करने वाली कोई बात नहीं है, हम चलते हैं। उसके ये अल्फाज सुनते ही निहाल मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। उसने एक हाथ महविश की कमर पर रखा तो वो चौंक कर उसे देखने लगी, मगर अगले ही लम्हे उसके होंठों पर शर्मगीन सी मुस्कुराहट फैल गई। निहाल उसे अपने साथ लिफ्ट की जानिब ले गया और फिर दूसरे फ्लोर पर पहुंचकर चौथे नंबर के कमरे के सामने रुक गया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा घबरा रही हो? उसने पूछा तो महविश फौरन नफी में सर हिलाने लगी। नहीं, मैं घबरा नहीं रही, बस थोड़ी नर्वस हूँ, वो धीमी आवाज में बोली। निहाल ने कार्ड के जरिए दरवाजा खोला और दोनों अंदर दाखिल हो गए। कमरा बेहद खूबसूरत और पुरतईश था। महविश चंद लम्हों के लिए उसकी खूबसूरती में खो गई, मगर जैसे ही पलटकर पीछे देखा, काउच पर बैठे एक अजनबी मर्द पर नजर पड़ते ही उसके कदम वहीं जम गए। वाह निहाल, ये क्या चीज ले आए हो? वो शख्स दिलचस्पी से उसे सर से पांव तक देखते हुए बोला। महविश के माथे पर बल पड़ गए और उसके चेहरे पर मौजूद शर्मगीन तासुरात लम्हे भर में गायब हो गए। मैं यहाँ बिल्कुल अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ निहाल, मैं जा रही हूँ। वो फौरन बाहर जाने के लिए मुड़ी, मगर निहाल ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे वापस खींच लिया। बात को समझो महविश, तुम अनकंफर्टेबल हो तो जल्द कंफर्टेबल हो जाओगी। प्लीज बाकी लड़कियों की तरह फजूल बहस मत करो। उसके लहजे में अचानक ऐसी सफाकी दर आई थी जिसने महविश को अंदर तक हिला दिया। ये वो निहाल नहीं था जिसे वो जानती थी। उसके अल्फाज, अंदाज और लहजा सब बदल चुके थे। निहाल प्लीज पीछे हटे, मैं अभी आपसे कोई बात नहीं करना चाहती, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। वो दोबारा दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर इस बार निहाल ने झटके से उसे धक्का दिया। वो लड़खड़ाती हुई बेड पर जा गिरी। ये ड्रामे बंद करो, मुझे ये ड्रामे बिल्कुल पसंद नहीं है। समझ में आ रहा है ना तुम्हें? अकेले रूम में आने में तुम्हें कोई मसला नहीं था,
لیکن اگر یہاں میرا دوست بیٹھا ہے تو تمہیں اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی آواز میں درندگی اتر آئی تھی۔ مہوش بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ نہال سے ملے اسے ابھی صرف 3 ہفتے ہوئے تھے۔ وہ ہائی اسکول کی طالبہ تھی، عمر صرف 17 سال تھی، جبکہ نہال ایک کامیاب اور مالدار بزنس مین تھا۔ ایک کلب میں ہونے والے برتھ ڈے پارٹی کے دوران ان کی ملاقات نہال سے ہوئی تھی، اور ہر دوسری لڑکی کی طرح وہ بھی نہال کی شخصیت، دولت اور دلکش انداز سے متاثر ہو گئی تھی۔ نہال مہوش کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا۔ نہال، مجھ سے اس طرح بات مت کریں، مجھے باہر جانا ہے۔ ابھی وہ کہتے ہوئے باہر کی جانب بڑھی ہی تھی کہ جب نہال نے اسے واپس پیچھے دھکا دیا تھا۔ ایک دم اس کا فون بجا تھا۔ اس نے فون اٹھایا تو اس کی ماں کا فون تھا۔ اس کی آنکھ میں تیزی سے آنسو بھرنے لگے تھے۔ اس کی ماں نے اسے کتنا کہا تھا کہ یہ اعتبار کا زمانہ نہیں ہے، تم بہت بھولی ہو۔ وہ ابھی فون اٹھانے لگی تھی کہ جب نہال نے اس کے ہاتھ سے فون چھین کر دیوار پر مارا تھا۔ جتنی حجت کرو گی اتنا ہی پچھتاؤ گی، مجھے مجبور مت کرو، میں تمہارے ساتھ زبردستی کروں، نہال نے غصے سے کہا تو نہال کا دوست جواباً سے اٹھ کر مہوش کی طرف آیا۔ بس کرو نہال، اتنی خوبصورت جل پری ہے، دیکھو تو کتنا بے داغ حسن ہے اس کا، اس طرح بات مت کرو، میں اس کو پیار سے ڈیل کرتا ہوں، تم فکر مت کرو۔ یہ کہتے ہی وہ مہوش کی جانب بڑھا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے حرام مشروب کا گلاس مہوش کی طرف بڑھایا تھا۔ وہ گلاس مہوش کے لبوں سے چھونے لگا جب مہوش نے زور سے وہ گلاس جھٹکے میں پیچھے کیا تھا۔ دور رہو مجھ سے، گھٹیا انسان، اگر تم نے مجھے جانے نہیں دیا تو میں شور مچاؤں گی۔ ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی جب نہال سے پہلے نہال کے دوست نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ ٹھیک کہہ رہا تھا نہال، بالکل تم جیسی لڑکیاں عزت اور محبت کے قابل ہی نہیں، پیار سے سمجھا رہی ہیں، سمجھ نہیں آ رہی نا؟ یہ کہتے ہی اس نے حرام مشروب کی بوتل اٹھائی تھی اور زبردستی مہوش کے منہ پر لگائی تھی۔ وہ ہاتھ پاؤں چلانے لگی تھی پر کچھ ہی لمحوں میں بہت سارا مشروب اس کے حلق سے نیچے اتر چکا تھا۔ اس کی حالت ابتر ہو گئی تھی، سر بری طرح گھوم رہا تھا، پورا کمرہ اسے اپنے گرد گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جب نہال اور نہال کے دوست کو اس نے اپنی جانب بڑھتے دیکھا، ہر چیز دھندلا رہی تھی۔ وہ اپنے قدموں پر کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اپنی آنکھوں کو زور سے مسلا تھا جب اس نے دھندلی آنکھوں سے نہال کو شرٹ اتارتے دیکھا۔ نہیں نہال، پلیز نہیں۔ نہال کو پیچھے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی وہ، پر نہال اور نہال کا دوست درندے کی طرح اس پر ٹوٹے تھے، اور پھر ہوٹل کے اسی کمرے میں اس کی سسکیاں اس کی بے ہوشی میں دب کر رہ گئی تھی۔ یونیورسٹی کا بڑا سا دروازہ کھلا تھا۔ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بہت ایکسائٹڈ تھے۔ آج کالج میں نیو بیچ آنے والا تھا، فرسٹ ایئر کا۔ عجیب گہما گہمی کا سما تھا۔ ایسے میں نیو آنے والے اسٹوڈنٹس سینئر سے چھپتے پھر رہے تھے، پر کوئی نہ کوئی سینئرز کے ہاتھ لگ رہا تھا۔ وہ یونیورسٹی میں داخل ہوئی تھی، بلیک رنگ ہڈی اور اس کے نیچے بیگی پینٹ، بال اس کے لمبے تھے، آگے سے کچھ کٹے ہوئے تھے، ناک بالکل سیدھی کھڑی تھی، آنکھیں گہرے رنگ کی، ایک چہرہ سرخ سفید بے پناہ معصومیت لیے ہوئے تھا۔ اس کے ایک کندھے پر بیگ لٹک رہا تھا، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کالج کے اندر داخل ہوئی تو اپنا ڈپارٹمنٹ تلاش کرتی آگے بڑھنے لگی۔ جب ایک لڑکی نے اسے پاؤں اڑایا تو آگے چلتے چلتے لڑکھڑا کر زمین پر گرنے لگی، جب کسی نے اسے تھاما تھا۔ اس نے پلٹ کر اس ٹانگ اڑانے والی لڑکی کو غصے سے گھورا تھا، پھر مدد کرنے والے شخص کو جو اگلے ہی لمحے اس کی ٹانگ پر پاؤں اڑا کر اس کو زمین پر گرا چکا تھا، اور پھر کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ مہوش نے اسے گھور کر دیکھا، جبکہ ارد گرد کھڑے کئی طلبہ بھی ہنسی میں شامل ہو گئے۔ مہوش نے غصے سے اسے گھورا تو اس لڑکے نے ہنستے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، جیسے اسے اٹھنے میں مدد دینا چاہتا ہو، مگر مہوش نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پرے ہٹا دیا اور خود ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ایک تیز نگاہ اس پر ڈال کر آگے بڑھی تھی۔ پورا کیمپس شور و غل سے بھرا ہوا تھا۔ جگہ جگہ نئے طلبہ کو سینئرز عجیب و غریب سزائیں دے رہے تھے۔ کوئی اٹھک بیٹھک لگا رہا تھا، کوئی گانا گا رہا تھا، اور کوئی سب کے سامنے مذاق کا نشانہ بنا ہوا تھا۔
مہوش نے اپنی زندگی میں کسی تعلیمی ادارے کا اتنا کھلا اور بے قید ماحول پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے حیرت بھی ہو رہی تھی اور کوفت بھی۔ وہ سب سے بچتی بچاتی اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ ہی رہی تھی، مگر کافی دیر بعد جب وہ اپنی ڈپارٹمنٹ تک پہنچی تو وہاں غیر معمولی خاموشی تھی۔ راہداری تقریباً خالی پڑی تھی۔ وہ کلاس روم کے سامنے آ کر رکی تو دروازہ بند تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا ہی تھا کہ اچانک ایک پلیٹ سیدھی آ کر اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ پلیٹ میں بھری ہوئی پائی کریم اس کے پورے چہرے پر پھیل گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ ساکت رہ گئی۔ اس کے چہرے، بالوں اور کپڑوں پر سفید کریم لگی ہوئی تھی۔ اس نے جھنجھلاہٹ سے اپنے چہرے کی کریم صاف کی اور زمین پر گری پلیٹ کو ایک طرف پھینکا۔ پھر اس کی نظر کمرے کے اندر کھڑے چند اور نئے طلبہ پر پڑی جو اپنے چہروں سے پائی کریم صاف کرنے میں مصروف تھے۔ تب اسے اندازہ ہوا کہ یہ سب صرف اس کے ساتھ نہیں ہوا تھا، بلکہ سینئرز کی ایک منصوبہ بند شرارت تھی۔ اس نے سامنے دیکھا تو کلاس کے بالکل آگے سینئرز کا ایک گروپ بیٹھا تھا۔ چند لڑکیاں تالیاں بجا بجا کر ہنس رہی تھیں، جبکہ ان کے ساتھ 4 لڑکے بھی موجود تھے۔ ایک لڑکی سانولی رنگت کی مالک تھی اور اس کے بال بے شمار چھوٹی چھوٹی چوٹیوں میں بندھے ہوئے تھے۔ دوسری لڑکی جدید انداز لباس میں ملبوس اور خاصی حسین تھی، جبکہ تیسری بھی اپنی جگہ خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ ان کے ساتھ بیٹھے لڑکوں کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ سب کافی بگڑے ہوئے اور خود سر طبیعت کے مالک تھے۔ انہی لڑکوں کے درمیان سب سے پیچھے جنید ہمدانی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ باقی سب کی طرح زور زور سے نہیں ہنس رہا تھا، بلکہ خاموشی سے پورا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی اور نگاہیں نہ جانے کیوں بار بار مہوش کی طرف ہی اٹھ رہی تھیں۔ مہوش خاموشی سے ان لڑکیوں کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی جو اپنے چہروں سے کریم صاف کر رہی تھیں۔ اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی بحث نہیں کی، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہاں ابتدائی دنوں میں بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ دوسری طرف جنید ہمدانی بغور اس نئی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر چند لمحوں کے لیے مہوش کے ہاتھوں پر ٹھہر گئی، غیر معمولی طور پر خوبصورت اور نازک ہاتھ، لمبی اور باریک انگلیاں جیسے کسی مجسمہ ساز نے بڑی محنت سے تراشی ہوں۔ وہ بے اختیار چند لمحے تک انہی ہاتھوں کو دیکھتا رہ گیا۔ کیا دیکھ رہے ہو جنید ہمدانی؟ اس کے دوست نے کوہنی مارتے ہوئے شرارتی انداز میں سرگوشی کی تو جنید چونک گیا۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور اپنی نظریں دوسری طرف کر لیں۔ چند دیر بعد پورا گروپ کلاس روم سے باہر نکلنے لگا۔ راہداری میں چلتے ہوئے ان کے گروپ کی ایک لڑکی سارا نے ہنستے ہوئے کہا، یہ آخری والی لڑکی کچھ زیادہ ہی ایٹیٹیوڈ والی نہیں تھی؟ ایسے گھور رہی تھی جیسے ہمیں ابھی کھا جائے گی۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے بولی تو جنید بھی ہلکا سا مسکرا کر اس بات میں سر ہلانے لگا۔ کوئی بات نہیں، محترمہ کا علاج بھی ہو جائے گا، اس کے دوست نے ہنستے ہوئے کہا۔ آج تو پہلا دن تھا، تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھنا پڑا، ورنہ کہیں ڈر کر بھاگ ہی نہ جاتی۔ اس کی بات پر سارا سمیت باقی سب بھی ہنس پڑے۔ ادھر مہوش کے لیے یونیورسٹی کا پہلا دن کچھ خاص اچھا ثابت نہیں ہوا تھا۔ وہ شدید تھکن اور ذہنی کوفت کے ساتھ شام کو گھر واپس لوٹی۔ ایک عام سے اپارٹمنٹ کے سامنے پہنچ کر اس نے بیل بجائی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور اس کی ماں سامنے کھڑی تھی۔ مہوش خاموشی سے اندر داخل ہو گئی۔ کندھے پر لٹکا بیگ اس نے بے دلی سے ایک طرف رکھا اور خاموش قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے چہرے پر دن بھر کی تھکن اور جھنجھلاہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ ابھی وہ اپنے کمرے میں داخل ہی ہوئی تھی کہ اس کی ماں بھی اس کے پیچھے آ گئی۔ کھانا کھا لو، انہوں نے سنجیدگی سے کہا، مگر مہوش نے بنا ان کی طرف دیکھے جواب دیا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کا دروازہ بند کرنے لگی، لیکن اس کی ماں نے دروازے کے درمیان ہاتھ رکھ دیا۔ آخر تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو نا تمہارا یہ رویہ مجھے کتنی اذیت دیتا ہے۔
مہویش، میں نے اپنی پوری زندگی تمہارے لیے قربان کر دی، اپنی ہر خوشی تم پر وار دی، پھر تم میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہی ہو؟ ان کی آواز بھر آئی تھی اور آنکھوں میں نمی صاف دکھائی دے رہی تھی، مگر مہوش انہیں ایک بے تاثر نظر سے دیکھتی رہی۔ پلیز، مجھے تھوڑا آرام کرنا ہے، میں کھانا بھی نہیں کھا سکتی، اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا اور اپنی ماں کو آہستگی سے دروازے سے ہٹا کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی جیسے اس کے اندر چھپا ہوا طوفان باہر آ گیا۔ وہ چند لمحے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی رہی، پھر اچانک اسے اپنے ارد گرد سب کچھ سیاہی میں ڈوبا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہی پرانا خوف، وہی گھٹن، وہی یادیں جن سے بھاگتے بھاگتے وہ تھک چکی تھی۔ اس نے اپنے بازو کو مضبوطی سے جکڑ لیا، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ سانسیں بے ترتیب ہو گئی تھیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ نہیں نہیں، وہ بے اختیار سرگوشی کرتی ہوئی اپنا سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ باہر اس کی ماں نے دروازے پر دستک دی۔ مہوش، دروازہ کھولو، میں کہہ رہی ہوں دروازہ کھولو۔ ان کی آواز میں پریشانی تھی۔ پلیز چلی جائیں یہاں سے، مہوش چیخ کر بولی۔ میں بہت مشکل سے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں ماما، بار بار میرے سر پر سوار مت ہوا کریں، پلیز چلی جائیں۔ وہ مسلسل چیختی رہی جبکہ اس کی ماں دروازے کے باہر کھڑی سب کچھ سنتی رہی۔ ان کے چہرے پر بے بسی چھا گئی تھی۔ مہوش ان کی محبت کی واحد نشانی تھی۔ مہوش کی پیدائش کے صرف 2 سال بعد ہی اس کے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ بعد میں انہیں کئی رشتوں کی پیشکش ہوئی، مگر انہوں نے کسی کو قبول نہیں کیا۔ وہ اپنی پوری توجہ صرف اپنی بیٹی کو دینا چاہتی تھی۔ ان کی محنت اور توجہ کا ہی نتیجہ تھا کہ مہوش ایک ذہین، قابل اور ہر کلاس میں ٹاپ کرنے والی طالبہ ثابت ہوئی تھی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن گزشتہ 1 سال میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ جب سے مہوش نے ہائی اسکول جوائن کیا تھا، وہ اپنی تعلیم میں پہلے سے بھی زیادہ کامیاب ہو گئی تھی۔ پھر اچانک ایک دن وہ 2 دن کے لیے غائب ہو گئی۔ جب واپس لوٹی تو جیسے پہلی والی مہوش کہیں کھو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک بجھ گئی تھی، اس کی ہنسی ختم ہو گئی تھی اور وہ اندر سے پتھر کی بن چکی تھی۔ اس کی ماں نے کئی بار ان 2 دنوں کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کی، مگر ہر بار مہوش بری طرح چیخنے لگتی، رونے لگتی اور خود پر قابو کھو بیٹھتی۔ آخر کار انہوں نے سوال کرنا چھوڑ دیا، مگر اس کے بعد سے مہوش مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی پہنچی تو سیدھا اپنی کلاس کی طرف گئی۔ اس نے پاؤں سے دروازہ دھکا دے کر کھولا۔ ایک لمحے کے لیے اسے سکون ہوا کہ آج اس پر پائی کریم نہیں گری، مگر اگلے ہی لمحے اوپر رکھا ہوا سیاہ پانی کا بڑا کین اس پر الٹ گیا۔ وہ سر سے پاؤں تک کالے رنگ میں بھیگ گئی۔ چند لمحوں تک تو اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے۔ پھر اس نے غصے سے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ سامنے بیٹھا جنید ہمدانی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے جبڑے سختی سے بھیج گئے۔ اس نے پوری کلاس پر نگاہ دوڑائی۔ اس بار بھی یہ شرارت صرف اسی کے ساتھ ہوئی تھی۔ ابھی وہ غصے سے انہیں گھور ہی رہی تھی کہ جنید ہمدانی کا پورا گروپ اپنی نشستوں سے اٹھا۔ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے باہر جانے لگے۔ جنید کا ایک دوست اس کے سامنے رک گیا۔ اب بھی بہت اکڑ دکھا رہی ہو، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ سوچ لو گڑیا، اس سے بھی برا ہو سکتا ہے۔ اس کے لہجے میں واضح تمسخر تھا۔ وہ ہنستا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ پوری کلاس کی نظریں مہوش پر تھیں۔ کچھ لوگ ہنس رہے تھے، کچھ محض تماشا دیکھ رہے تھے۔ غصے سے اس کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ وہ سر سے پاؤں تک سیاہی میں ڈوبی ہوئی جا کر اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد پروفیسر کلاس میں داخل ہوئے۔ ان کے آنے سے پہلے دروازے کے قریب موجود سیاہی صاف کر دی گئی تھی، مگر مہوش کی حالت چھپ نہیں سکی تھی۔
प्रोफेसर ने हैरत से उसे देखा और वजह पूछी तो उसने मुख्तसर सा जवाब दिया, एक्सीडेंट हो गया था सर। प्रोफेसर ने मजीद कुछ नहीं पूछा और लेक्चर शुरू कर दिया। छुट्टी के वक्त जब क्लासें ख़त्म हुई तो महविश खामोशी से बाहर निकलने लगी। वो यूनिवर्सिटी के मरकजी दरवाजे की तरफ जा रही थी कि जब किसी ने जोर से उसके सामने पांव अड़ाया तो वो लड़खड़ाकर गिरने लगी, मगर अगले ही लम्हे वही पांव पकड़कर उसने अपनी गिरफ्त मजबूत की और हमला करने वाले को साथ ही घुमाकर नीचे पटक दिया, जिससे वो जोर से जमीन पर जा गिरा और फौरन सबकी तवज्जो उन दोनों की तरफ हो गई। वो लड़का जुनेद हमदानी के ग्रुप का ही था। जुनेद हमदानी और बाकी सब खड़े होकर हैरत से महविश को देखने लगे। महविश ने गुस्से से उंगली उठाकर कहा, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब अगर दोबारा मुझसे पंगा लेने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके इस अंदाज पर कुछ तलबा हूटिंग करने लगे, जबकि कुछ हैरान थे। जुनेद हमदानी भी सामने खड़ा उसे गहरी नजर से घूर रहा था, मगर उसके होंठों पर एक दबी हुई मुस्कुराहट थी। इसी दौरान वो लड़का उठकर गुस्से से चीखा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सबके सामने गिराने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो फिर से उसकी तरफ बढ़ा, मगर अगले ही लम्हे महविश ने एक और झटके से उसे दोबारा जमीन पर गिरा दिया। इस बार वो अकेली नहीं थी, बल्कि चंद दूसरे लड़के भी उसकी तरफ लपके, मगर महविश ने एक एक करके उन्हें भी संभलने न दिया। वो तेजी से हमला करते हुए सबको पीछे धकेल दिया। अब कुछ लोग वीडियोस बनाने में मसरूफ थे और माहौल मजीद शोर में बदल गया था। वो नाजुक सी दिखने वाली लड़की एक मजबूत और तेज रद्द अमल देने वाली शख्सियत के तौर पर सबके सामने खड़ी थी। वो गुस्से से बोली, और किसी को लड़ना है? उसका इशारा सीधा जुनेद हमदानी की तरफ था, मगर उसने आहिस्तगी से हाथ उठाकर नफी में सर हिलाया, जैसे वो इस मुकाबले से बाहर हो। महविश ने एक लम्हे को जुनेद की आंखों में देखा, जहां एक अजीब सी दिलचस्पी और हल्की सी मुस्कुराहट मौजूद थी। फिर वो नफरत से नजरें फेरकर कॉलेज के गेट से बाहर निकल गई। पीछे खड़े कुछ लोग शोर मचा रहे थे। सारा गुस्से से बोली, तुमने उसे मारा क्यों नहीं? तुम फाइटर हो ना, इतने मैच जीत चुके हो। तो जुनेद ने कंधे उचकाते हुए मुस्कुराते कहा, गलत जगह मैं अपनी ताकत इस्तेमाल नहीं करता, और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। गाड़ी में बैठकर उसने सिगरेट जलाया और गहरा कश लेते हुए बाहर देखने लगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी दिलचस्पी और मुस्कुराहट थी, जैसे वो पहली बार किसी से मुतासिर हुआ हो। इधर महविश सीधी घर पहुंची और शुक्र किया कि उसकी माँ घर पर नहीं थी। वो सीधा अपने कमरे में गई। वॉशरूम में जाकर आईने के सामने खड़ी हुई तो उसे अपने चेहरे पर लगी हुई स्याही नजर आई, और फौरन वही पुराना मंजर उसके जहन में उभर आया जिसने उसे अंदर से हिला दिया था। वो बेइख्तियार अपने चेहरे को रगड़ने लगी, जैसे वो सिर्फ बाहर की स्याही नहीं बल्कि अंदर की किसी गहरी तह को भी साफ करना चाहती हो। मगर जितना वो रगड़ती उतना ही वो खौफ और उसके अंदर उभर कर आ रहा था। वो साबुन उठाकर दीवानावार चेहरा धोने लगी, मगर कुछ कम ना हुआ। आखिरकार वो हिचकियां लेते हुए वॉशरूम के फर्श पर बैठ गई और रोने लगी। बाहर से उसकी माँ दरवाजा खटखटा रही थी। महविश, तुम आ गई हो, क्या हुआ है तुम्हें? मगर वो अंदर ही अंदर टूटी हुई थी। फिर खुद को संभालते हुए उसने आंसू पोंछे और धीमी आवाज में कहा, यस मामा, मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना लगा दे। उसकी माँ हैरान हो गई, क्योंकि महीनों बाद उसने खुद से खाने का कहा था। वो खुशी से बोली, अभी लगा देती हूँ, तुम्हारी सारी पसंद की चीजें बनाई हैं, जल्दी आ जाओ। थोड़ी देर बाद महविश नहा धोकर साफ कपड़ों में बाहर आई तो वो बिल्कुल खामोश थी। उसकी माँ उसे हैरत से देख रही थी, क्योंकि जो लड़की कभी एक लम्हे के लिए भी खामोश नहीं रहती थी, वो अब लफ्ज़ों से भी दूर हो चुकी थी।
وہ کھانے کی میز پر آ کر بیٹھ گئی اور خاموشی سے پلیٹ کی طرف دیکھنے لگی، جیسے وہ وہاں موجود ہو کر بھی کہیں اور کھو چکی ہو۔ کھانے کی میز پر اس کی پسند کی تمام پکوان سجے ہوئے تھے، مگر مہوش خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ سر جھکائے آہستہ آہستہ کھا رہی تھی، جبکہ اس کی ماں اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ مہوش کو یوں خاموشی سے کھانا کھاتے دیکھ کر ان کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ آئی، مگر ان کی آنکھوں میں تشویش ابھی باقی تھی۔ جب مہوش نے کھانا مکمل کر لیا اور اٹھنے لگی تو اس کی ماں نے فوراً اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ مہوش، مجھے بتاؤ، اس دن کیا ہوا تھا؟ تمہارا درد کم ہو جائے گا اگر تم اسے شیئر کرو گی۔ میں تمہیں دوبارہ پہلے جیسا ہنستا کھیلتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ آخر اس دن ہوا کیا تھا؟ تم تو اپنی دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں بڑے شوق سے تیار ہو کے گئی تھی نا؟ وہاں ایسا کیا ہوا تھا؟ مجھے بتاؤ۔ وہ بار بار وہی سوال دہرا رہی تھی۔ مہوش کے چہرے کا رنگ اچانک بدل گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک انجانا سا خوف اور الجھن ابھر آیا، جیسے ماضی کا کوئی زخم اچانک ہرا ہو گیا ہو۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، سانسیں تیز ہو گئیں اور وہ بے چینی سے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ نہیں ہوا تھا ماما، پلیز مجھ سے بار بار مت پوچھا کریں۔ وہ جھٹکے سے ہاتھ چھڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ اس کی ماں افسوس اور بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ انہوں نے کتنی بار کوشش کی تھی، مہوش کے تمام دوستوں سے رابطہ کیا تھا، مگر کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ بس اتنا پتا تھا کہ اس دن کے بعد کچھ وقت کے لیے مہوش جیسے جیتے جاگتے وجود سے ایک خالی پن میں بدل گئی تھی۔ اس نے ڈاکٹر کے پاس جانے سے بھی انکار کر دیا تھا، اور آہستہ آہستہ اس کے سارے شوق بھی بدل گئے تھے۔ وہ جو کبھی ایک عام سی نرم دل لڑکی تھی، اب مارشل آرٹ سیکھنے لگی تھی، اور چند ہی مہینوں میں اس نے حیرت انگیز مہارت حاصل کر لی تھی۔ اس کے اندر ایک ایسی سختی آ گئی تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ اس کی ماں نے اس تبدیلی کو دیکھ کر سب کچھ سمجھنے کی کوشش کی، مگر وہ اس سچ کو تسلیم کرنے سے ڈرتی تھی کہ ان کی بیٹی کے ساتھ واقعی کچھ بہت برا ہوا ہے۔ انہیں یہ اندازہ اس وقت ہوا تھا جب 2 دن کے بعد مہوش گھر واپس آئی تھی اور اس کے جسم پر خراشوں کے نشانات واضح تھے، اور پھر کچھ عرصے بعد انہوں نے اس کے پاس ایسی دوائیں بھی دیکھیں جو کسی اندرونی اذیت کو کم کرنے کے لیے تھی۔ اب وہ روزانہ یونیورسٹی جانے لگی تھی، مگر اس کے اور جنید ہمدانی کے گروپ کے درمیان دشمنی بڑھتی جا رہی تھی۔ اگرچہ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس گروپ کا لیڈر جنید ہمدانی براہ راست اس کی دشمنی میں شامل نہیں ہوا تھا۔ ایک دن جب وہ یونیورسٹی میں داخل ہوئی تو جیسے ہی آگے بڑھی کسی نے اس کے ساتھ قدم ملایا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اپنے برابر چلتے ہوئے جنید ہمدانی کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر فوراً بل پڑ گیا۔ میرا پیچھا کر رہے ہو تم؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ جنید ہمدانی اس کے اس انداز پر کچھ لمحے خاموش رہا، پھر ہلکے سے مسکرایا۔ یہ یونیورسٹی میرے خیال سے تم نے خریدی نہیں ہے۔ میں بھی اس یونیورسٹی میں چلتا ہوں، تو مجھے روک نہیں سکتی۔ اس کے جواب پر مہوش غصے میں آگے بڑھ گئی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی رفتار میں ایک بے چینی سی جھلک رہی تھی، جیسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ یہ آدمی ہر بار اس کے ارد گرد کیوں آ جاتا ہے اور کیوں اس کی موجودگی اسے الجھا کر رکھ دیتی ہے۔ واقف ہوں میں، یہ مجھے اپنی باتوں میں پھنسانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تم جیسے گھٹیا لڑکوں کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ دوبارہ میرے پیچھے آئے نا تو ہاتھ اور ٹانگ توڑ دوں گی، مہوش نے غصے سے غراتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں سختی اور لہجے میں چیلنج تھا۔ جنید ہمدانی کا چہرہ لمحے بھر کو سنجیدہ ہوا، مگر پھر وہ ہلکے سے مسکرایا۔ اچھا، تو تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میں تم سے ڈر گیا ہوں، یا اس دن تمہاری فائٹ دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گیا تھا؟ تم مجھے جانتی نہیں ہو مہوش۔ اگر میں تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آ رہا ہوں اور تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ میں کمزور ہوں۔ مجھے تم اچھی لگتی ہو، بہت بہادر ہو تم۔ مگر مہوش اس کی بات کو نظر انداز کرتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔
جنید اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا، جیسے اس کے مزاج اور ضد دونوں کو سمجھ رہا ہو۔ دور کھڑی سارا نے جنید کو غور سے دیکھا، جو بار بار مہوش کے آس پاس منڈلا رہا تھا، اور یہ بات اسے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ شاید برداشت کر لیتی، کیونکہ کالج میں اکثر لڑکیاں جنید کے ارد گرد رہتی تھیں، مگر یہاں معاملہ مختلف تھا۔ یہ وہ لڑکی تھی جس کے گرد اب جنید خود گھوم رہا تھا، اور یہ بات سارا کے لیے ناقابل برداشت تھی، کیونکہ وہ اس کے بچپن کی دوست تھی اور دل ہی دل میں جنید کے لیے جذبات بھی رکھتی تھی۔ کلاسز ختم ہونے کے بعد وہ سب کینٹین میں تھے۔ مہوش کتابیں ہاتھ میں لیے آگے بڑھ رہی تھی، جبکہ جنید اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ سارا نے موقع دیکھ کر اشارہ کیا اور اگلے ہی لمحے مہوش کے قدم کے نیچے سے توازن ہل گیا۔ وہ لڑکھڑائی اور گرنے ہی والی تھی کہ جنید نے اس کا بازو تھام لیا۔ لمحے بھر میں ماحول بدل گیا۔ مہوش نے فوراً خود کو سنبھالا اور غصے سے اس پر وار کرنے لگی، مگر جنید ہر وار بڑی آسانی سے روک رہا تھا۔ آخر کار اس نے مہوش کی کلائی پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کی کمر اس کے قریب آ گئی۔ ارد گرد سب لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ پلیز، اس معاملے میں تم مجھ سے نہیں جیت سکتی۔ میرے پاس مارشل آرٹس کا 6 سال کا تجربہ ہے۔ وہ اس کے کان کے قریب آہستہ سے بولا اور پھر اسے چھوڑ دیا۔ مہوش اسے گھورتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ باہر آ کر اس نے اپنی کلائی کو مسلا تو وہاں جنید کی گرفت کا ہلکا سا احساس اب بھی موجود تھا، مگر وہ اسے تسلی نہیں دے رہا تھا، بلکہ کہیں اندر ایک الجھن چھوڑ گیا تھا۔ اس دن کے بعد مہوش نے اس سے بحث کرنا کم کر دیا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرتی، پھر بھی وہ اس کے آس پاس رہتا۔ وقت کے ساتھ یہ کھیل مزید الجھتا گیا، مگر مہوش کے اندر کا زخم اور خوف اسے کسی بھی نئی قربت سے دور رکھ رہا تھا۔ اگلے دن جب وہ یونیورسٹی پہنچی تو غیر معمولی خاموشی تھی۔ پورا کیمپس سنسان لگ رہا تھا۔ نہ طالبہ کی آوازیں، نہ معمول کی ہلچل۔ وہ کچھ الجھ کر ادھر ادھر دیکھتی ہوئی اندر بڑھی۔ آج کالج آف ہے کیا؟ اس نے خود سے سوچا، مگر اسے تو کوئی نوٹیفیکیشن یاد نہیں تھا۔ وہ جیسے ہی اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف جانے لگی تو اچانک اسے اپنے اوپر ہلکی سی ٹھنڈی ہوا اور پھر نرم سی خوشبو محسوس ہوئی۔ اگلے ہی لمحے سفید گلابوں کی بارش اس کے ارد گرد برسنے لگی۔ وہ چونک کر رک گئی۔ آہستہ آہستہ پلٹی تو اس کے پیچھے جنید ہمدانی کھڑا تھا۔ پورا گراؤنڈ طلبہ سے بھرا ہوا تھا اور سب کی نظریں انہی پر جمی ہوئی تھی۔ مہوش کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ جنید چند قدم آگے آیا اور پھر سب کے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھ گیا، اور پھر اس نے اپنی جیب سے ایک انگوٹھی نکالی اور سب کے سامنے مہوش کی طرف بڑھا دی۔ مہوش، میں تم سے محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، جنید نے بھرے ہوئے لہجے میں کہا، مگر مہوش کا وجود جیسے ایک لمحے کے لیے پتھر بن گیا۔ اس کی آنکھوں میں فوراً آنسو بھر آئے، سانس رکنے لگا اور وہ بغیر کچھ کہے پلٹ کر تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ گراؤنڈ میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ ہر طرف موجود طلبہ ساکت کھڑے تھے۔ سارا کے ہونٹوں پر ایک گہری معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ اسے یقین تھا کہ مہوش اس پرپوزل کو کبھی قبول نہیں کرے گی۔ جنید ہمدانی نے لب بھینچ لیے، ایک نظر پورے مجمع پر ڈالی، پھر خاموشی سے انگوٹھی واپس جیب میں رکھی اور بغیر کچھ کہے یونیورسٹی سے نکل گیا۔ ادھر مہوش گھر پہنچی تو دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ اس کی چیخوں اور سسکیوں کی آوازیں پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ اس کی ماں فوراً اس کے پیچھے آئی اور دروازے پر دستک دینے لگی، مگر اندر سے صرف رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ پریشانی کے عالم میں انہوں نے ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی تو دیکھا مہوش زمین پر بیٹھی اپنے آپ کو مار رہی تھی، جیسے اپنے اندر کے درد سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ کسی نارمل حالت میں نہیں تھی۔ اس کی ماں فوراً اس کی طرف لپکی۔ مہوش، میری بیٹی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ مجھے بتاؤ۔ وہ اسے بازوؤں میں لینے لگی، مگر مہوش بری طرح کانپ رہی تھی اور روتے ہوئے اپنی باتیں دہرا رہی تھی، جیسے برسوں کا دبایا ہوا درد ایک ساتھ باہر آ رہا ہو۔
میں واپس برداشت نہیں کر سکتی، کسی بھی مرد کو نہیں۔ میں سب کچھ دوبارہ نہیں سہ سکتی جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ میں زندہ کیوں بچ گئی؟ لڑکیاں تو مر جاتی ہیں نا، میں کیوں باقی سب کی طرح ختم نہیں ہو گئی؟ میں اتنی بزدل ہوں کہ اپنی جان بھی نہیں لے سکتی۔ وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی اپنی ماں کے سینے سے لپٹ گئی۔ مجھے مر جانا چاہیے تھا، میں نے کیسے اتنی اذیت سہی؟ اس کی ماں کا دل جیسے پھٹنے لگا۔ وہ پتھر ہو گئی تھی، مگر خود کو سنبھالتے ہوئے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ میری بیٹی، بس چپ ہو جاؤ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر مہوش مسلسل کانپتی رہی۔ میں کسی مرد پر اعتبار نہیں کر سکتی ماں۔ وہ ایک نہیں تھے، دو تھے۔ اس کے الفاظ اس کی ماں کے دل پر بجلی بن کر گرے۔ وہ خود بھی سمجھ چکی تھی کہ ان کی بیٹی ٹوٹ چکی ہے، مگر آج پہلی بار انہوں نے یہ درد اس کی زبان سے سنا تھا۔ مما کچھ کریں، میرا درد ختم ہو جائے، مہوش روتے ہوئے بولی تو اس کی ماں نے آنکھیں بند کر کے اسے سینے سے لگا لیا۔ ہم کیس کریں گے، ہم اس کے خلاف لڑیں گے۔ مگر مہوش فوراً جھٹک کر پیچھے ہو گئی۔ نہیں نہیں مما، نہیں، اگر کیس کیا تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ میں یہ نہیں چاہتی، میں بس ختم ہونا چاہتی ہوں۔ وہ چیخ پڑی۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ اس کی ماں نے کہا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا ماں، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ آج جنید ہمدانی نے پوری یونیورسٹی کے سامنے پرپوز کیا ہے مجھے۔ ایک بار پھر محبت ہو گئی ہے۔ وہ یہ بولتے ہوئے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپاتے ہوئے رونے لگی۔ تو مہوش کی ماں پتھر ہو گئی اور وہ ایک بار پھر اسی راہ پر چلنے والی تھی جس راہ نے اسے برباد کیا تھا۔ اگر وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے، پھر اس کی ماں نے آہستہ سے کہا، اگر وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے تو تم اس سے شادی کر لو۔ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ مگر اس جملے پر مہوش کے آنسو اور بھی تیز ہو گئے اور وہ دوبارہ اسی ٹوٹے ہوئے درد میں ڈوب گئی جس سے وہ بھاگنا چاہتی تھی۔ انہیں اس وقت یہی سمجھ آیا تھا کہ مہوش کا درد شاید تبھی کم ہو سکتا ہے جب اسے کوئی بے پناہ محبت دے، جب اسے ایک شوہر کی محبت ملی، جب اسے کسی مرد پر اعتبار آ سکے۔ وہ مجھے قبول کرے گا جب اسے پتہ چلے گا کہ میں… وہ رو رو کر تڑپ اٹھی اور اس کی ماں کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں۔ وہ خود بھی سمجھ رہی تھی کہ معاملہ واقعی بہت بڑا تھا۔ مہوش روتے روتے اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر تھک کر سو گئی، مگر اس کے چہرے پر سکون نہیں تھا، صرف خالی پن تھا۔ اس کی ماں جو سمجھ رہی تھی کہ شاید نیند کے بعد وہ بہتر ہو جائے گی، مگر ایسا ویسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ مزید پریشان ہو گئی۔ اگلے دن جب وہ کالج سے گھر لوٹی تو گھر کے اندر سے ہلچل اور بات چیت کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اندر داخل ہوئی تو دروازے پر ہی پتھر کی طرح رک گئی۔ صوفے پر جنید ہمدانی اس کی ماں کے سامنے بیٹھا تھا۔ جنید نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے وہ رات بھر جاگا ہو۔ مہوش نے دونوں کو نظر انداز کیا اور سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی اور قدم بھاری ہو رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جنید چلا گیا اور وہ نیچے آئی، مگر اس کی ماں نے اس کے سامنے جنید کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ وہ بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ پھر آخر کار مہوش نے سخت لہجے میں پوچھا، جنید ہمدانی یہاں کیوں آیا تھا؟ اس کی ماں چند لمحے خاموش رہیں، پھر آہستہ سے بولی، وہ تمہارے لیے آیا تھا، تم سے محبت کرتا ہے، اس نے تمہارا رشتہ مانگا ہے، وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ مہوش کے چہرے پر ایک تلخ سی مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے اسے میرا ماضی بتایا؟ اس کی ماں نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ مہوش نے ایک بار پھر وہی تلخی بھری مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائی، پھر کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی، اور پھر وہ چلا گیا نا؟ یہی ہونا تھا، وہ جانتی تھی کہ یہی ہونا تھا، یہی ہمیشہ ہوتا آیا تھا۔ اس کے اندر ایک یقین سا بیٹھ چکا تھا کہ محبت صرف وقتی ہوتی ہے اور سچ جان کر سب چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی ماں نے آہستہ سے کہا، وہ نہیں گیا، وہ کہہ کر گیا ہے کہ اپنے بڑے بھائی کو لے کر آئے گا اور اب وہ بہت جلد تم سے شادی کرنا چاہتا ہے تاکہ تم اس میں اس قدر کھو جاؤ کہ اپنے ماضی کو بھول سکو۔ مہوش نے ایک لمحے کو پلٹ کر اپنی ماں کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، پھر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ بند کر کے وہ پشت سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی اور گہری سانس لینے لگی۔ اس کے ذہن میں جنید ہمدانی کی شبیہ ابھر رہی تھی۔ وہ اتنا حسین نہیں تھا جتنا وہ لگتا تھا، مگر اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا وقار اور سچائی تھی۔
اگلے دن اس نے جنید ہمدانی کو کیفے میں ملنے کے لیے بلایا۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ مہوش نے سادہ سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بال ہلکے سے بندھے ہوئے تھے اور نظریں جھکی ہوئی تھی، جبکہ جنید اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ میں جاننا چاہتی ہوں، کیا میری ماں نے آپ کو سب کچھ سچ بتایا ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں، سب کچھ بتایا ہے، جنید نے صاف جواب دیا۔ اب تمہیں کوئی سوال نہیں پوچھنا؟ مہوش نے پھر سر جھکائے ہوئے کہا۔ نہیں، میں کچھ نہیں پوچھوں گا۔ جنید نے نفی میں سر ہلایا، پھر اس کی آواز سخت ہو گئی۔ لیکن میں اس شخص کو ضرور ڈھونڈوں گا، اور اگر ملا تو اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے لہجے میں ایک خطرناک سنجیدگی تھی۔ مہوش نے آہستہ سے کہا۔ جنید ہمدانی نے کہا، کل میں اپنے بڑے بھائی کو لے کر آؤں گا۔ وہ میرے کزن ہیں، مگر میرے ہر فیصلے میں شامل ہوتے ہیں۔ مہوش نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیوں اس رشتے کے لیے ہاں کہہ رہی ہے، مگر وہ کہہ چکی تھی۔ شاید ایک ٹوٹے ہوئے دل کے باوجود وہ دوبارہ امید کی طرف بڑھ رہی تھی، اور اگلا دن بہت جلد آ گیا۔ اس کی ماں ریفریشمنٹ کا انتظام کر رہی تھی، اور مہوش اپنے کمرے میں بے چینی سی بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اچانک گاڑی کی آواز آئی اور گھر میں مہمانوں کی آمد کا احساس ہوا تو اس کا دل زور سے لرز اٹھا۔ وہ گھبراتے ہوئے لان میں آئی، مگر وہاں صرف جنید ہمدانی اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کی ماں نے اس سے کہا، بیٹا تمہارے بھائی نہیں آئے؟ مہوش آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی کہ اس نے جنید کی آواز سنی۔ آنٹی، وہ بزنس ڈیل کے لیے ملک سے باہر ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مزید دیر مناسب نہیں، مجھے فوراً شادی کر لینی چاہیے، پھر وہ لوگ سرمنی میں ہمیں جوائن کر لیں گے۔ اس پر مہوش کی ماں نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اگر آپ کو کوئی شک ہو تو میں بات کروا دیتا ہوں، جنید نے فوراً کہا، مگر انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے، لوگوں کو پہچاننا آتا ہے مجھے۔ اس بات پر جنید ہلکا سا مسکرایا۔ مہوش صوفے پر بیٹھی نظریں جھکائے الجھی ہوئی سی دکھائی دے رہی تھی۔ جنید ہمدانی، تم نے اپنے بھائی کو میرے بارے میں بتایا ہے؟ مطلب وہ ابھی بھی اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ جنید نے بات کاٹ دی۔ مجھے نہیں لگتا اس پر مزید بات ہونی چاہیے۔ تمہارے ماضی یا حال سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے درمیان کسی تیسرے کی گنجائش نہیں۔ تمہارے ساتھ جو ہوا وہ تمہارا معاملہ ہے اور میرا ہے۔ اس کے لہجے میں مکمل یقین تھا۔ مہوش نے اس جواب پر دھیرے سے مسکرا دیا، جیسے وہ پہلی بار خود کو تھوڑا ہلکا محسوس کر رہی ہو۔ اگلے ہی ہفتے مہوش اور جنید کی شادی یونیورسٹی کی دوستوں اور قریبی لوگوں کی موجودگی میں ہو گئی۔ جنید بے حد خوش تھا۔ اسی دوران اس کے بڑے بھائی کا فون آیا، جو اسے سرپرائز دینے کے لیے آ رہے تھے اور مہوش کو دیکھنا چاہتے تھے، مگر جنید نے صاف کہہ دیا کہ وہ ابھی اسے نہیں دیکھ سکتے۔ پہلے انہیں آنا ہوگا، پھر ہی وہ اپنی دلہن کو سب کے سامنے لے کر آئے گا۔ اس پر وہ ہنس کر خاموش ہو گیا اور وعدہ کیا کہ وہ بہت جلد آئے گا اور ایک خوبصورت تحفہ بھی لائے گا۔ 1.5 ہفتہ گزر چکا تھا۔ مہوش، جو اس مختصر عرصے میں جنید کی بے پناہ محبت سے ایک بار پھر زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی، اب پہلے کی طرح باتیں کرنے لگی تھی، چہکنے لگی تھی۔ وہ اس وقت کمرے کو سجا رہی تھی کیونکہ آج جنید کا برتھ ڈے تھا۔ اچانک اسے باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی تو اس نے نوکرانی کو دروازہ کھولنے کا کہا۔ اس کے ذہن میں یہی تھا کہ جنید آ گیا ہے۔ وہ خود بھی جلدی سے کچن کے کام مکمل کر کے اوپر گئی تاکہ اپنے شوہر کے آنے سے پہلے خود کو بہتر کر لے۔ اس نے سرخ لپسٹک لگائی، بال سنوارے اور آئینے میں خود کو دیکھا تو ایک بار پھر وہ خود کو حسین محسوس کرنے لگی، مگر جیسے ہی وہ کمرے سے نکلی، نیچے سے آنے والی آوازوں پر رکی اور سیڑھیاں اتر آئی۔ نیچے جنید ہمدانی کا بڑا بھائی کھڑا تھا، نہال۔ لمحے بھر میں مہوش کا وجود پتھر ہو گیا۔ نہال نے بھی اسے دیکھ لیا تھا اور کچھ لمحوں کے لیے اس کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ اس کے لبوں سے سرگوشی نکلی،
مہوش، وہ اسے دیکھتے ہی پیچھے ہٹنے لگی، جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے سے نکل رہی ہو۔ وہ چیخ رہی تھی، کانپ رہی تھی، اور پورا وجود جیسے خوف سے ٹوٹ رہا تھا۔ نکلو میرے کمرے سے، جاؤ یہاں سے، مہوش نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، مگر اس کی آنکھوں میں ڈر اتنا گہرا تھا کہ آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ نہال ایک لمحے کو ٹھٹکا، پھر اس کی طرف دیکھتا رہ گیا، جیسے پہلی بار نہیں بلکہ دوبارہ کسی پرانی یاد کے سائے میں کھو گیا ہو۔ میری جان، میں نے سوچا نہیں تھا کہ تم سے یوں سامنا ہوگا۔ تم تو پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گئی ہو۔ تم یہاں میرے بھائی کے گھر کیا کر رہی ہو؟ اس کے سوال پر مہوش کے چہرے پر جھٹکا سا آیا، جیسے حقیقت نے اسے ایک دم کاٹ لیا ہو۔ تو نہال جنید ہمدانی کا بھائی ہے؟ اس نے تو جنید ہمدانی سے ایک بار بھی نہیں کہا تھا کہ وہ اس کے بھائی کو دیکھنا چاہتی ہے۔ اگر کہہ دیتی تو شاید آج جنید ہمدانی اور اس کی شادی ہی نہ ہوئی ہوتی، پر اسے یہ ضروری نہیں لگا تھا۔ یہاں سے جاؤ، یہاں سے دفع ہو جاؤ، اگر جنید کو پتہ چلا نا تو وہ تمہاری جان لے لے گا، مہوش جذباتی انداز میں چیخنے لگی تھی۔ اسی لمحے گھر کا دروازہ کھولتے جنید ہمدانی اندر داخل ہوا تھا۔ ملازمہ گھبرائی ہوئی کھڑی تھی۔ جنید ہمدانی کے پوچھنے پر اس نے اوپر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اوپر سے آتی آوازیں سن کر جنید ہمدانی فوراً کمرے کی جانب بھاگا تھا۔ ابھی کمرے کے دروازے پر ہی تھا کہ جب اندر سے آتی آواز سن کر پتھر ہو گیا تھا۔ اف، کیا بتاؤ گی تم جنید ہمدانی کو؟ کیا جنید کو پتہ ہے کہ تمہارے ساتھ ماضی میں کیا ہو چکا ہے؟ جب جنید ہمدانی کو یہ پتہ چلے گا کہ ماضی میں تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، تم دو لڑکوں کے ساتھ۔ ابھی وہ اتنا ہی بولا تھا جب وہ مہوش نے گلدان اٹھا کر اس کی جانب پھینکا۔ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا وہ رات بھول گئی ہو؟ او ہاں، تمہیں کیسے یاد رہے گا، تم تو نشے میں تھی نا۔ پر میرے خیال سے بعد میں تو تمہیں ابھی نہال نے اتنا ہی کہا تھا کہ جب جنید ہمدانی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ جنید ہمدانی کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ اچھا ہوا جنید ہمدانی تم آ گئے۔ کاش، اب مجھے افسوس ہو رہا ہے، کاش میں پہلے اس لڑکی سے مل لیتا۔ تمہاری شادی سے پہلے تو کبھی تمہاری شادی اس لڑکی سے نہ ہونے دیتا۔ یہ لڑکی کردار کی کس قدر گھٹیا ہے تم نہیں جانتے۔ یہ کال گرل، ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ جنید ہمدانی نے آگے بڑھتے اس کے منہ پر زوردار مکہ مارا تھا۔ نہال بے یقینی سے جنید ہمدانی کو دیکھ رہا تھا۔ آج تک وہ نہال کے احترام میں نہال سے اونچی آواز میں بات نہیں کر رہا تھا، اور اب وہ ایک لڑکی کے لیے اس پر ہاتھ اٹھا رہا تھا۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، بھول گئے ہو؟ تمہاری کفالت ساری زندگی میں نے کی ہے۔ اگر میں تمہیں نہ پالتا تو بھیک مانگ رہے ہوتے۔ وہ غصے سے جنید ہمدانی کا گریبان پکڑتے دھاڑا۔ مہوش تو سہمی ہوئی ڈرامائی کنڈیشن میں ایک کونے میں سکڑی ہوئی بیٹھی تھی۔ وہ پینک ہونے لگی تھی، جبکہ جنید ہمدانی اور نہال ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو رہے تھے۔ ہمت کیسی ہوئی میری بیوی پر غلیظ نگاہ ڈالنے کی، آنکھیں نوچ لوں گا، یہ کہتے جنید ہمدانی نہال پر جھپکا تھا، اور نہال نے بھی کوئی لحاظ نہیں کیا تھا۔ وہ جنید ہمدانی پر بری طرح چڑھتے ہوئے جنید ہمدانی کو مارنے لگا تھا۔ مہوش یہ سب دیکھتے ہی اچانک کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے اسٹیل کا گلدان اٹھا کر نہال کے سر پر مارا۔ وہ سر پکڑتا غصے سے پلٹا تھا اور اگلے ہی لمحے میں مہوش کا بازو پکڑتے ہوئے اسے دیوار پر مارا تھا کہ مہوش کے سر سے خون رسنے لگا تھا۔ ہاتھ کیسے اٹھایا اس پر؟ مہوش کی حالت دیکھتے جنید ہمدانی پر جوش آیا۔ وہ نہال کی جانب بڑھا تھا، پر منہ پر پڑنے والا مکہ جنید ہمدانی کو نیچے گرا گیا تھا۔ وہ زمین پر پڑا کراہنے لگا تھا۔ نہال نے اسے ٹھوکروں کی زد میں لیا تھا۔ مہوش سر پر چوٹ لگنے کے باعث بے ہوش ہو چکی تھی۔ ملازمہ نے فوراً پولیس کو کال ملائی تھی۔ نہال اسے مارتے مارتے بالکونی میں لے کر گیا تھا۔ مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا، مجھے مارے گا، مجھے قتل کرے گا، اب دیکھ، میرا ہی کھا کر مجھ پر گھورتا ہے، کمینے، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔
निहाल जुनेद हमदानी को गिरेबान से पकड़ते उसे ग्रिल से नीचे धकेलने लगा। वो दोनों बालकनी के किनारे खड़े थे। चीखों पुकार की वजह से वहां से गुजरते हुए लोग जमा हो गए थे। जब निहाल ने जुनेद हमदानी को नीचे धक्का देना चाहा था पर उसका पाँव बुरी तरह फिसला था। जुनेद हमदानी ने उसकी टांग को पकड़ा था। निहाल फिसला था और अपना वजन संभाल नहीं सका था और नीचे जमीन पर जा गिरा था। चीखों पुकार मच गई थी। लोग निहाल को लेकर अस्पताल भागे थे, जबकि जुनेद हमदानी महविश की जानिब गया था। उसने महविश को बाहों में उठाया था। उसके खुद के मुंह से भी खून निकल रहा था। वो महविश को बाहों में उठाए गाड़ी में बैठा था, अस्पताल लेकर गया था। डॉक्टर्स ने उसको पेन किलर देकर उसकी बैंडेज कर दी थी, जबकि निहाल हॉस्पिटल में इमरजेंसी में एडमिट था। एक दिन के बाद मालूम हुआ कि निहाल की रीढ़ की हड्डी डैमेज हो चुकी है। निहाल उठने बैठने से माजूर हो चुका था। उसकी जिंदगी तो बचा ली गई थी, पर अब वो सारी उम्र बिस्तर पर रहने वाला था। वो न उठकर बैठ सकता था, न चल सकता था। महविश ये सुनते ही अपनी आंखें जोर से मीच गई थी। अपनी जवानी और ताकत के अंदर निहाल ने उसकी इज्जत को तार तार किया था। वो बदला नहीं ले पाई थी, उसे इंसाफ नहीं मिला था, लेकिन फिर कुदरत ने उसका इंसाफ किया था और वो इस इंसाफ पर बहुत खुश थी। शायद ऐसा इंसाफ दुनिया की कोई अदालत नहीं कर पाती। निहाल को देखने गई थी। वो अपनी बेबसी पर रो रहा था, जबकि महविश उसको अजियत में देखकर मुस्कुराने लगी थी। यूं लगता था जैसे सालों साल पुराने जख्म किसी ने जादुई मरहम रख दिया हो। उसके बाद जुनेद हमदानी दोबारा निहाल से नहीं मिला। निहाल के बारे में न्यूज़ में आता रहता था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता निहाल की न्यूज़ की सुर्खियों से भी हट गया। जुनेद हमदानी ने यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके अच्छी जॉब हासिल कर ली थी। महविश भी साथ जॉब कर रही थी और दोनों एक खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे थे।